बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ आम और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साकिब हुसैन शाह। नाजरीन मोहतरम, प्रोग्राम फैज़ आम में आज हम लोग फ़राज़ी साहब से बात करेंगे डर और ख़ौफ पे, और फ़राज़ी साहब से जानेंगे क्या डर और ख़ौफ का इंसानी ज़िंदगी में भी कोई अमल दखल है, क्या हर इंसान के दिमाग में डर और ख़ौफ मौजूद होता है। मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़राज़ी साहब। जी वालेकुम सलाम। फ़राज़ी साहब, डर और ख़ौफ का कितना अमल दखल है इंसानी ज़िंदगी के अंदर, इस पे रोशनी डालें। बड़ा अच्छा मौजू है। बुनियादी तौर पे इंसान का वजूद ही डर और खौफ है। इंसान का वजूद ही डर और खौफ है। दुनिया की तमाम तर जितनी तरक्की है जो इंसान दुनिया में गेन करता है वो डर और खौफ से करता है। मिसाल के तौर पे पहले मैं ज़रा दिमाग की बात कर लूँ। आपने चूँकि सवाल ऐसा किया था, इंसान के दिमाग के अंदर डर का बहुत बड़ा खुलिया है, बहुत बड़ा खाना है। इंसान हर वक्त डरता रहता है, मुख्तलिफ चीज़ों से डरता रहता है। मिसाल के तौर पर आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप डर के गाड़ी चला रहे हैं तो फिर आप मोहतात होकर गाड़ी चलाएंगे। जितने दुनिया में एक्सीडेंट होते हैं वो आम तौर पे लोग न डर हो जाते हैं। आप देखते नहीं, मोटरसाइकिल वन व्हीलिंग करते हैं लोग, ये अपने जहन से डर को निकाल देते हैं, खौफ को निकालते। एक पहिए पे मोटरसाइकिल चल रहा है या कोई गाड़ी चला रहा है या फुल स्पीड पे चला रहा है, एकदम ब्रेक मार रहा है, घूम रहा है। यानी एक मिसाल दे रहा हूँ आप, उसने डरना छोड़ दिया। उन्होंने कहा डर क्या चीज़ होती है। दूसरी बात यह है कि इंसान की तमाम तर इस्लाह जो है वो खौफ करता है। क्या बात। इंसान की तमाम तर इस्लाह और तरबियत जो है वो खौफ करता है। मिसाल के तौर, क्या बात। मिसाल के तौर पर अगर आपने मैट्रिक का पेपर देना है या एफए का पेपर देना है, आप जो पढ़ रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, वो डर की वजह से कर रहे हैं। किस डर की वजह से कर रहे हैं कि मैं फेल ना हो जाऊं। क्या बात है जी। ये खौफ आपको पढ़ा रहा है, डर 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 आप पढ़ते जा रहे हैं, और ये खौफ ही आपको आपके एग्ज़ाम के नंबर लेके देता है। क्या बात। जितने आप खौफज़दा होते हैं अपने सिलेबस से, हाँ, उतने ही नंबर आप लेते हैं। हाँ, क्या बात। अच्छा फलसफा है, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है जी। फ़राज़ी साहब, इसका मतलब है डर और खौफ का होना भी एक कामयाबी की अलामत है, ये भी एक खसूसियत है, ये भी एक खूबी है। खूबी है। आपने अच्छा जुमला बोला, जिंदगी की सबसे बड़ी खूबी ही डर है। क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। न डर होना जिंदगी की खामी है। खौफ ज़दा रहना जिंदगी और की डरना जिंदगी की खूबी है। क्या बात। अच्छा, बहुत खूब। जितने आप कामयाब लोग दुनिया में देखेंगे वो गुर्बत के खौफ से डरे हुए थे, वो मुफलिसी के खौफ से डरे हुए थे, वो मतहत होने के खौफ से डरे हुए थे, और उन्होंने जद्दोजहद की, ऊपरले मकाम पर गए। यानी जिंदगी में अगर आप मुतमिन हो गए कि नहीं बस ठीक है, ये तो नामुमकिन बात है। अगर आप मुतमिन हो गए हैं तो ये तो नामुमकिन बात है। आपने समझा कि मुझे तो कोई डर ही नहीं, आप रुक गए। यानी जितने आपको फायदे दुनिया में डर देगा, मसलन आप कहीं पानी में गिर गए हैं, क्या बात है,
تیرنا چاہتے ہیں. جتنے فائدے دنیا میں آپ کو ڈر دے گا اتنے فائدے آپ کو کہیں نہیں ملنے والے. نہیں نہ ڈر ہو کہ وہ فائدے نہیں مل سکتے. نہ ڈر ہو کہ وہ نہیں ملیں گے. مثال کے طور بہت خوب رہا صاحب. جب کوئی بندہ کو گیم کھیلتا ہے اس کے ذہن میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں ہار جاؤں. صاحب آپ کے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے کبھی کبھی میں ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہوں اور کبھی کبھی میں خوشی سے بے پناہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا کہ آپ کبھی کبھی ایسی باتیں کرتے ہیں جو کبھی میں نے سنی ہی نہیں ہوتی. ہاں بڑی اچھی بات ہے. چلے اچھا ایسا فلسفہ بیان کرتے ہیں اور اتنے سادہ الفاظ میں بات کرتے ہیں کہ جو عام طور پہ میں نے کبھی نہیں پڑھا نہ میں نے سنا. عام طور پہ لوگ ڈر کو اور خوف کو خامی سمجھتے ہیں, کمزوری سمجھتے ہیں. یار بڑا ڈرتا ہے اور کہتے ہیں یہ بندہ بڑا ڈرپوک ہے, یہ بندہ بڑا کمزور ہے. تو وہ اس کی خامی گنی جاتی ہے, خامی کے طور پہ گردانا جاتا ہے اس بات کو. لیکن آپ نے آج بالکل ٹوٹل ڈیفرنٹ بات کی. اصل میں یہ جو مقام آج آپ کے پاس ہے یہ آپ کو خوف نے عطا کیا ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے جی. ناکامیوں کا خوف, ناکامیوں کا ڈر آپ کو کامیاب انسان بنائے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوب. اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں میں تو ڈرتا ہی نہیں, آپ ترقی نہیں کر. میں ایک بات کر رہا تھا, جو لوگ نڈر ہیں, جو لوگ ڈرتے نہیں ہیں, وہ زندگی میں کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. کیا مثال کے طور پہ ایک آپ ریس ہے اس میں بھاگ رہے ہیں, آپ نہ ڈر ہے. آپ کا ڈر ہی تو آپ کو آگے لے جائے گا. آپ کے قدموں کی رفتار آپ کا خوف اور ڈر ہی تیز کرے گا. وہی آپ کو یہ انرجی پرووائڈ کرے گا کہ بھاگو بھاگو, ورنہ تم ہار جاؤ گے. ہاں ورنہ تم ہار جاؤ گے. تم یہ ڈر جو ہوگا ہارنے کا یہ آپ کو بھگائے گا. کوئی دنیا کا کھیل لے لیں, کوئی گیم لے لیں, کوئی کچھ کر لیں, یہ خوف آپ کو بھگائے گا. آپ بھاگتے جائیں گے. بہت خوب. اچھا پھر آ جائیں آپ دوسری طرف کہ جو دنیا کا پورا نظام چل رہا ہے, اس بات کو بھی آپ اپریشیٹ کریں گے, یہ خوف کی وجہ سے چل رہا ہے. کیسے؟ آپ بینک میں وائس پریزیڈنٹ ہیں, آپ سے لوگ ڈرتے ہیں نا جی. آپ کو ڈسپلن کے لیے کچھ چیزوں کو آپ سے خوف زدہ ہیں نا لوگ. وہ کہہ رہے صاحب آ رہا ہے کام کرو, آپ خوف زدہ ہیں اپنے افسر سے. میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ جو پاکستان آرمی ہے یا دنیا کی کوئی آرمی ہے, اس میں سے خوف نکال دے, یہ آرمی چل ہی نہیں سکتی. اگر آپ نے خوف کا عنصر نکال دیا تو سارا ڈسپلن ختم, سارا ڈسپلن ہی خوف ہے. سارا ڈسپلن ہی خوف ہے. مطلب سیکنڈ لیفٹیننٹ سے ڈر رہا ہے, یہ دونوں نیچے والے کیپٹن سے ڈر رہے ہیں. مطلب احترام اسی کے اندر آ رہا ہے نا, صاحب آ رہا ہے یار, صاحب آ رہا ہے. اسی طرح آپ لیفٹیننٹ جنرل تک چلے جائیں یا فل جنرل تک چلے جائیں, اس پوری کائنات کا جو سسٹم ہے وہ خوف اور ڈر کے بیچ میں لپٹا ہوا ہے. کیا بات ہے, بہت ٹھیک ہے نا. تو خوف اور ڈر کو اگر انسان نکال دے گا تو پھر وہ دنیا میں احترام بھی نکال دے گا. احترام میں نہیں رہ سکتا. یہ خوف اور ڈر جو ہے یہی احترام کا بھی نام ہے. کہ آپ ہر اصول کی پابندی کرتے ہیں, آپ ہر اصول کا احترام کرتے ہیں. احترام اس لیے کرتے ہیں کہ آپ ڈرتے ہیں. بہت خوب. مطلب آپ گھر کے اندر دیکھ لیں, بڑے سے چھوٹا ڈر رہا ہے نا, ڈر رہا ہے تو نظام چل رہا ہے. آپ پولیس میں دیکھ لیں, آپ کسی محکمے میں دیکھ لیں, یعنی ہر آدمی کے اوپر ڈر سوار ہے کسی شکل میں, افسر کی شکل میں, بزرگ کی شکل میں. اگر انسان بالکل نہ ڈر ہو جائے گا, یار ایسا بندہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں, ایسا بندہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. یعنی میں کہتا ہوں کہ جس بندے کے پاس آدھے پاکستان کی دولت ہے وہ بھی ڈر رہا ہے. ابھی میں دنیاوی باتیں کر رہا ہوں, وہ کس سے ڈر رہا ہے؟ کیا بات ہے. وہ کس سے ڈر رہا ہے؟ وہ اپنی بیوی کی بدتمیزی سے ڈر رہا ہے, وہ اپنی فیملی کی بدتمیزی سے ڈر رہا ہے.
یا خود وہ جو بدتمیزی کرتا ہے اس کا خوف ہے اس کے ذہن میں. جی. اور انسانی فطرت اور انسانی جبلت اور انسان کی عادت جو ہے یہ بھی انسان میں خوف پیدا کرتی ہے. یہ بھی انسان میں خوف پیدا کرتی ہے. اور دنیا کا بڑا آدمی وہی ہے جس میں بڑا ڈر ہے. کیا بات ہے. جو جتنا ڈرتا ہے وہ اتنا بڑا آدمی ہے. اچھا اب آ جائے آپ پوچھے کیوں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے. جی. اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کا اور اللہ تعالیٰ کا جو رشتہ ہے وہ ڈر اور خوف کا ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. بہت خوب. یعنی انسان کا اس کے رب کے ساتھ، اس کے خالق کے ساتھ، اس کے مالک کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ ڈر اور خوف، وہ ڈر اور خوف کا ہے. ڈر اور خوف کی وجہ سے احترام ہے. کیا بات ہے. بہت خوب. کہ یہ میرا رب ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے. اور دنیا میں جتنے اللہ کے برگزیدہ لوگ ہوئے ہیں وہ اللہ کے ڈر اور خوف سے ہوئے ہیں. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. جتنے اللہ کے نیک بزرگ ہیں، جو اللہ کے خاص لوگ ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے تھے. ہاں انہوں نے یہ مقام جو ہے وہ ڈر اور خوف سے حاصل اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام جو ہے وہ نوازا ہے. ہاں جی. کیا بات. اور پھر جو نبی پیغمبر تھے بہت خوب. وہ سب سے زیادہ ڈرتے تھے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ڈرتے تھے، خوف میں ہوتے تھے. مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، دنیا کا ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ اچھا میں مر جاؤں گا، اچھا پھر میں زندہ ہوں گا. تو قرآن شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات کو دماغ میں سوچ رہے تھے. اچھا پھر زندہ ہوں گے. تو پھر حکم آیا کہ یہ کیوں سوچ رہے ہو، اس ڈر میں کہ میں مر جاؤں گا پھر میں زندہ ہوں گا، یہ کیوں سوچ رہے ہو؟ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ میں تمہیں کیسے زندہ، پہلے بھی تم کو میں نے زندہ کیا ہے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے خود ہی زندہ کیا ہے. بے شک. خود تو انسان کے پاس کوئی پاور نہیں تھی زندہ ہونے کی. بے شک. تو پھر حکم ہوا اچھا تم 4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کر لو، ان کی بوٹیاں کر دو اور ان کو مکس کر دو، مکس کر کے پہاڑ پہ پھینک دو. اللہ اکبر. اب خوف یہ تھا کہ اچھا پھر زندہ ہوں گے. کس لیے خوف تھا؟ کہ جب پھر زندہ ہوں گے تو اللہ ہم سے ہمارا حساب لے گا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا جی. خوف یہ تھا کہ اللہ ہم سے ہمارا حساب لے گا. تو پھر حکم ہوا کہ ان کی بوٹیاں مکس کر کے، مثال کے طور پہ کبوتر کی بوٹی آپ نے کسی اور پرندے کے ساتھ مکس کر دی. اب یہ بوٹیاں جب مکس ہو گئی تو یہ کسوٹی تو اللہ کے پاس ہے نا کہ بوٹیاں الگ کرے گا. ٹھیک ہے جی. وہ پھینک دی پہاڑ پہ. پھر حکم ہوا کہ ان گوشت کے ٹکڑوں کو پہاڑ پہ پھیر دیا، مختلف مکس کر کے پھینک دیا. یہ اللہ کی حاکمیت کی بلندی دیکھیں آپ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اب تم آواز دے کے ایک پرندے کو بلاؤ. مثال کے طور پہ، اب مجھے پرندے کا نہیں پتا، وہ کبوتر کو کہتے ہیں کہ کبوتر آ جا. تو وہ جو کبوتر کی بوٹیاں بکھری پڑی تھی، وہ جو گوشت کے ٹکڑے مکس کر کے جو بکھرے پڑے تھے، وہ اللہ کے حکم سے ایک جگہ جمع ہوئے اور کبوتر کی زندہ شکل ہوئی. سبحان اللہ. اور کبوتر اڑتا ہوا چلا آیا. بے شک بے شک. تو یہ خوف جو دل میں تھا، اچھا ہم سے اللہ حساب لے گا، ہم اس دنیا سے جائیں گے پھر زندہ ہوں گے، حساب دیں گے. تو یہ خوف اس معجزے سے دور ہوا. تو کبھی مطلب آپ نے اللہ تعالیٰ کے قریب جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بننا ہے، تو پھر آپ یہ ساری دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ دیں، سارے صدقہ خیرات چھوڑ دیں، ساری یہ باتیں چھوڑ دیں، سب کچھ کر دیں، اس کا خوف دل میں بٹھا لیں. اللہ اکبر. یہ جتنی یہ باتیں، جتنا جو کچھ آپ کریں گے یہ اس کے خوف سے کریں گے کہ وہ میرا رب ہے. اور خوف ہی احترام پیدا کرتا ہے. کیا بات. خوف ہی احترام پیدا کرتا ہے. ویسے آپ کے اندر احترام پیدا نہیں ہو سکتا، ویسے احترام پیدا نہیں ہو سکتا. انسان ڈرتے 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 پھر آگے نکل جاتا ہے، اللہ اس کو پسند کرنے لگتا ہے. اس کائنات کے اندر، اس کائنات میں جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں ان کو اللہ نے یہ ڈر دے کر بھیجا ہے کہ تو نے روز محشر مجھے حساب دینا ہے. اللہ اکبر. جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں
اللہ کا خوف ان کے دلوں کے اندر موجود ہے کہ میں نے حساب دینا ہے. کہ میں نے حساب دینا ہے. یہ ہم جتنی دنیا میں برائیاں کرتے ہیں اور جتنی بے ضابطگیاں کرتے ہیں اور جتنا جھوٹ بولتے ہیں، جتنے دغے کرتے ہیں، مطلب جو بھی آپ کرتے ہیں وہ اس وقت خوف کو آپ دل سے نکال دیتے ہیں. استغفر اللہ. اللہ انسان کے دل میں خوف کی شکل میں موجود ہے. بہت خوب. اللہ انسان کے دماغ میں خوف کی شکل میں موجود ہے. بہت خوب. اور اس کائنات کا زندہ انسانوں پہ جو سب سے بڑا خوف طاری ہے وہ موت کا ہے. اللہ اکبر. وہ لوگ بہت کم گناہگار ہوتے ہیں جو ساری زندگی موت کو مد نظر رکھتے ہیں، جو سوچتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. ویسے تو عام محاورتاً لوگ کہتے ہیں نا اسی بھی مر جانا ہے، ہم کیوں برائی کریں. لیکن جب وہ برائی کر رہا ہے، جب جھوٹ بول رہا ہے، جب کم توڑ رہا ہے، جب دغا کر رہا ہے، جب کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اس وقت وہ محسوس کر رہا ہے اچھا ٹھیک ہے. یہ زندگی اوائڈ کرنے والی چیز نہیں ہے سر، یہ نہ ڈر ہونے والی چیز نہیں ہے. اس میں نہ ڈر ہونے والی کوئی بات ہی نہیں ہے. اس میں ہر سانس کے ساتھ آپ کو ڈرنا ہے، ہر رشتے میں ڈرنا ہے، ہر کام میں ڈرنا ہے، ہر جگہ آپ نے ڈرنا ہے. جہاں بھی ڈر سے آپ باہر نکلیں گے تو آپ مجرم ہو جائیں گے. بہت خوب. آپ کو سوال کرنا جب بھی آپ ڈر سے اور خوف سے باہر نکلیں گے تو پھر آپ مجرم ہو جائیں گے. مجرم ہو جائیں گے اور آپ کو اس کی کوئی نہ کوئی سزا بھی ضرور ملے گی. بہت خوب. مطلب جہنم کیا ہے، دوزخ کیا ہے؟ فیض صاحب، جنت اور دوزخ کی جب بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈر اور خوف ہی وہ رستہ ہے جس پہ آپ چلیں گے تو آپ جنت کو حاصل کر لیں گے. اور اگر آپ نے ڈر کا اور خوف کا دامن چھوڑ دیا تو پھر جو آپ کی قسمت ہے وہ جہنم چلی. استغفر اللہ. یعنی جہنم میں آپ کو نہ ڈر ہونے کی وجہ سے پھینکا گیا. استغفر اللہ. مطلب ایک قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کو ہر جگہ ڈرا رہا ہے. بھئی ڈر، وہ ڈرتا کیوں نہیں؟ اس زندگی کو تو کیا سمجھتا ہے؟ تو نے اپنے ذہن سے ڈر کیوں نکال دیا؟ فیض صاحب، جو معاشرے میں اتنی بے ضابطگیاں دیکھنے میں ملتی ہیں، جو اتنی بددیانتی دیکھنے میں ملتی ہے، جو اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے اور برائیوں کا پرچار دیکھنے کو ملتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ اجتماعی طور پر اس خوف اور ڈر کے رستے کو چھوڑ چکا. چھوڑتا ہے. ہمارا معاشرہ پاکستان کا، میں وہ جو حفاظت ایمان کی گفتگو کرتا ہوں وہ یہی ہے. جب انسان یہ سوچ لیتا ہے دیکھا جائے گا، او بھائی اس زندگی میں دیکھا جائے گا کیا ہے؟ آپ کے سامنے بڑے بڑے پہاڑ انسانیت کے گر نہیں گئے، نیست و نابود نہیں ہو گئے. تا قیامت تو کسی کو زندگی اللہ نے بخشی ہی نہیں، سوائے فرشتوں کے، ابلیس کے. جو انسان ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور موت کا ذائقہ چکھنے کا مطلب ہے ڈر، خوف کر. اللہ اکبر. آپ اپنی زندگی کا یہ مشن بنا لیں کہ اس فلانی چیز سے ڈرنا ہے، اس سے ڈرنا ہے، اس سے ڈرنا ہے، اس سے ڈرنا ہے. آپ کی صلاح ہوتی جائے گی، آپ کی تربیت ہوتی جائے گی. کیا بات. اور کس جگہ ڈر نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کو ادھر پین ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے آپ کا چیک اپ کیا، کہتا کچھ ہارٹ پرابلم ہے، آپ کا علاج ہونا چاہیے، میرے خیال میں بائی پاس آپریشن کرا لیں. اب آپ کو یہ ڈر ہے یار بائی پاس آپریشن کراؤں گا، ڈر ہے کہ تو میں کہیں ایکسپائر نہ ہو جاؤں. تو ڈاکٹر آپ کو کہے گا چلو یہ دوائیاں کھا کے دیکھ لو، ویسے کرا لو تو ٹھیک ہے، ویسے کرا لو تو ٹھیک ہے. یہ ڈر کا اتنا بڑا لفظ ہے، کمال ہے، انتہا ہے کہ کرا لو تو ٹھیک ہے. اس سے بڑا
اس سے بڑا کوئی جملہ ڈاکٹر بول نہیں سکتا. چلو آپ کی مرضی ہے کرا لو تو ٹھیک ہے. اب میرے ساتھ ایسا کیس ہوا, اس نے کہا جی ڈاکٹر نے کہا اب مجھے نہیں پتا آپ کی یہ جو وین جو مجھے دکھا رہا ہے وہ یہ پیدائشی ہیں, یہ بعد میں ہوئی ہے, آپ کو کبھی یہ فیل ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا. کہنے لگا میں تو آپریشن کر سکتا ہوں, میں تو سرجن ہوں. تو میں نے کہا جی میں آپریشن نہ کراؤں, دیکھ لیں. اب وہ جو خفیہ بات آپ کو کہہ رہا ہے وہ ڈر کی کہہ رہا ہے کہ مر جاؤ گے. دیکھ لیں, آپ کی مرضی. آپ کی مرضی ہے, وہ آپ کو ڈرا رہا ہے. زندگی آپ کو ڈرا رہی ہے, پولیس آپ کو ڈرا رہی ہے, بات ہے, حالات آپ کو ڈرا رہے ہیں, معاشرہ آپ کو ڈرا رہا ہے, ڈاکٹر آپ کو ڈرا رہا ہے, خود آپ اپنے آپ کو ڈرا رہے ہیں. ہر جگہ ڈر 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 ڈر. کوئی ایسی جگہ ہے نہیں, کوئی ایسی جگہ ہے نہیں. معدہ آپ کا ڈرا رہا ہے, گردے آپ کے ڈرا رہے ہیں, دل آپ کا ڈرا رہا ہے, دماغ آپ کا ڈرا رہا ہے. آپ جو ٹیبلٹس کھا رہے ہیں, گولیاں کھا رہے ہیں, یہ ڈر کی وجہ سے کھا رہے ہیں. کس ڈر کی وجہ سے کھا رہے ہیں؟ میں بیمار نہ ہو جاؤں. اللہ اکبر. کیا ایسا مقام آتا ہے جہاں آپ ڈرے ہی نہ. اور پھر عبادت بھی ڈر کے بیچ میں, عبادت بھی ڈر کے بیچ میں. یعنی آپ, میں نے تو نہیں دیکھا آپ نے کیا وضو کیا ہے, آپ نے تو نہیں دیکھا میں نے کیا وضو کیا ہے, آپ کو تو نہیں پتا میں نے نماز میں کیا پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی, مجھے تو نہیں پتا آپ نے نماز کا کیا پڑھا ہے. آپ کے دل میں ڈر ہے, آپ کے دل میں ڈر ہے کہ میں کوئی غلطی کروں گا تو, مطلب بالکل آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اگر غلطی کروں گا تو اللہ اس کو نوٹ کرے گا اور پھر اللہ سزا دے گا. اور سزا کیا ہے؟ سزا کیا ہے؟ سزا ڈر کی سزا ہے. جب آپ نے ڈر چھوڑا پھر آپ کو سزا ملی. تو پھر آپ اللہ سے اسی وقت ڈرتے ہیں جب آپ سجدے میں جاتے ہیں, تو پھر اللہ سے ڈرتے ہیں. جب آپ نے ڈر چھوڑا تو پھر آپ نے نماز جو پڑھی پھر وہ کوئی نماز نہیں ہوگی. اگر عبادت میں سے بھی ڈر اور خوف کو نکال دیں گے تو وہ عبادت بھی نہیں رہے گی, وہ عبادت بھی نہیں رہے گی. اور اگر زندگی سے ڈر اور خوف کو نکال دیا تو پھر زندگی بھی نہیں رہے گی, پھر وہ زندگی بھی نہیں رہے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ڈر کو اس کائنات پہ پھیلا رکھا ہے. اس لیے پھیلا رکھا ہے کہ اے میرے بندے, اے میرے انسان, اے میرے خلیفہ, اے میرے نائب, تو نے ڈرنا ہے. ڈر کے پھر جب تو ڈرے گا تو پھر تیری اصلاح ہوگی, پھر تو میرے پاس آئے گا تو پھر تیری بخشش ہوگی. اگر تو نے ڈر چھوڑ دیا, مطلب آپ دیکھیں نا, لوگ چور اور ڈاکو بن گیا. ڈاکو نے اپنا ڈر کم کر دیا. کس بات کا؟ کہ یار ٹھیک ہے میں نے اپنے آپ کو ترقی دینی ہے, پیسے چھیننے, لوگوں سے رات کو ڈاکہ مارنا ہے. اس نے یہ ڈر ذہن سے نکال دیا کہ یہ شریف آدمی, نیک آدمی, یہ بھی کچھ چیز ہوتی ہے. وہ کہتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ چور نے اپنے ذہن سے ڈر نکال دیا. یہ کیا ہوتا ہے؟ ڈر ہوتا ہے میں چوری کر لوں گا. استغفر اللہ. بددیانت آدمی نے یہ ڈر اپنے ذہن سے نکال دیا کیونکہ مجھے کون سا کوئی دیکھ رہا ہے. اس کے ذہن سے یہ ڈر نکل گیا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ تو کسی وقت آپ کو چھوڑ ہی نہیں رہا. اللہ تو ہر وقت دیکھ رہے. دیکھ کیا رہا ہے؟ میرا تو فلسفہ ہی ہو رہا ہے. میرا تو فلسفہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو روح ہے یہ اللہ کی روح ہے. اور جیسے کہ ہم نے ایک پروگرام آدم علیہ السلام پہ کیا کہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے اپنی روح پھونک دی. اپنی, اللہ نے ہمارے اندر اپنی روح پھونک دی. اور پھر عام یہ ہے محاورہ کہ اللہ شہر حق سے زیادہ قریب ہے. اللہ شہر حق ہر سے انسان کے دل میں رب بستا. نہیں, یہ جو شہر حق ہے اس کو کاٹ دیں تو انسان مر جاتا ہے. جی, یہ مین وین ہے زندگی کی جس میں خون گردش کرتا ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے جی, اس سے قریب ہے. اس سے قریب پھر کون سی جگہ ہے؟ انسان کا جو دل ہے نا, دل, یہ رب کے وجود کی ایک جگہ, حصہ ہے. اللہ تعالیٰ روز محشر جو انسان سے حساب لے گا
وہ دماغ سے نہیں لے گا، دل سے لے گا۔ جی، دل ہی وہ مقام ہے جس میں رب کا خوف ہے، جس میں رب کا ڈر ہے۔ بہت خوب۔ تو اس لیے میری ناظرین سے بھائی گزارش، صاحب، ناظرین کے لیے ہمارے آج کے پروگرام میں پیغام کیا ہے؟ پیغام تو اب یہ پروگرام سارا کچھ دیکھے اور اس کو یہ نہ سمجھ آئے، اس کو یہ نہ سمجھ آئے کہ ڈر کیا، مطلب وہ سمجھے کہ ڈر تو کوئی چیز ہی نہیں۔ اب کتنے احمق ہیں وہ لوگ، کتنے فضول ہیں وہ لوگ، کتنے بیکار ہیں لوگ جو کہتے ہیں میں نہیں ڈرتا۔ انسان نے تو ہر جگہ ڈرنا ہے، اس کا تو ایک پل بھی خالی نہیں ہے۔ اور یہ یہاں سے جو کچھ لے کے جائے گا وہ سارا اپنے خوف کی بدولت لے کے جائے گا۔ خوف اس کو ایسی چیزیں اکٹھی کر کے دے گا جو اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائے گا۔ کیا بات! یہ اپنا جو زیادہ راہ اس دنیا سے لے کے جائے جو گا، گٹھری وہ ہے، خوف جو گٹھریاں اٹھا کے لے کے جائے گا اچھے اچھے اعمال کی، ہاں، ان گٹھریوں کے اکٹھا کرنے میں یہ خوف اور ڈر ہی مددگار ہیں۔ ہاں، وہی خوف اور ڈر ہی ایک ایسا راستہ ہے جو انسان کو، خوف اور ڈر جو ہے یہ انسان کے دوست کا نام ہے، یہ انسان کے دشمن کا نام نہیں ہے، یا یہ کہہ لیں آپ، یہ آپ کا مددگار ہے، مددگار ہے۔ یہ وہ ڈگری ہے، یہ وہ ڈگری ہے۔ یہ وہ ڈگری ہے جو نجات کے وقت آپ کو کام آئے گی۔ کیا بات! بہت خوب، اگر انسان اس بات کو سمجھے، بہت خوب۔ مطلب اگر آپ اکیلے بیٹھ کے سوچتے رہے نہیں یار نہیں، آپ کے ذہن میں ڈر بیٹھ کے نہیں یہ نہیں کرنا، تو ڈر نے آپ کو سیدھی راہ تو ڈر نہیں دکھائی، کیا بات! خوف نے آپ کو سیدھا رستہ دکھایا۔ آپ کا جو اندر ضمیر ہے، جو نفس ہے، جو اس کی لڑائی ہے، جو عام لوگوں نے محاورہ بنایا جی ہم نفس کے غلام ہو گئے، نفس کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نفس تو تمہیں نہیں ڈر رہے، وہ کہہ رہے نا ایسا نہ کرنا، نا ایسا نہ کرنا۔ کمال یہ ہے کہ انسان کا جو نفس ہے، ضمیر ہے، جو انر ہے، یہ عیاں نہیں ہوتا۔ کیا بات! اللہ پاک نے اس کا یہ پردہ جو ہے اس باڈی کے اندر رکھا ہے، جس طرح روح نہیں نظر آ رہی، کتنی تحقیق ہو رہی، آنکھ بدل دیں گے، لینس ڈال دیں گے، کان میں آلہ لگا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ ہو سکتا ہے اب زمانہ آ رہا ہے دل بدل دیں گے، وہ بدل دیں گے، وہ بدل دیں گے۔ نہ ضمیر بدل سکتے ہو، نہ نفس بدل سکتے ہو، نہ انر بدل سکتے ہو۔ ان ساری چیزوں کو بدلنے والا اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہے۔ کیا بات! اس کو چھوڑ دو گے تو دنیا میں ناکام ہو جاؤ گے۔ اللہ کا خوف تمہارا ضمیر بھی بدل سکتا ہے، تمہارا اللہ نفس کا بدل، خوف تمہارا نفس بھی بدل سکتا ہے، اور اللہ کا خوف تمہارا انر بھی بدل سکتا ہے۔ اور اللہ کا خوف ہی تمہیں جنت کے دروازے سے اندر داخل کر سکتا سبحان اللہ! بہت خوب، بہت خوب۔ ہے۔ جنت کے دروازے سے اندر داخل ہی آپ کو اس زندگی کا ڈر اور خوف کرے گا۔ کیا بات ہے! اللہ کے خوف کی وہ کنجی ہے جو جنت کے دروازے کو لگے گی اور آپ اس میں داخل ہو جائیں گے۔ مطلب نمرود اور شہداد اور یہ فرعون جو تھے، ان کا کیا نقص تھا؟ یہ نہ ڈر تھے، نہ ڈر تھے، انہوں نے اللہ کا خوف وہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے تیرا رب کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے وہ زندگی موت دیتا ہے، کہتا ہے وہ تمہیں بھی دے سکتا ہوں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ وہ نہ ڈر رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے ہیں، کوئی تو کیا بات کر رہا ہے، وہ زندگی اور موت دیتا ہے، تو وہ نہ ڈر ہے، وہ کہتا ہے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، بلا لاؤ کسی سزائے موت کے قیدی کو، اس کو میں بری کرتا ہوں، اور اس بندے کو پکڑ لاؤ، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس کی گردن اتار دو۔ استغفر اللہ۔ یہ نہ ڈر ہونے کی وہ علامت ہے جو جہنم میں لے کے جائے گی، اور وہ ڈر ہونے کی وہ علامت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو لے کے اپنے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ اور پھر وہ ڈر، پھر اس بات کا ڈر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ میرا رب مجھے آگ میں جلا نہیں سکتا۔ کیا بات ہے! میرا رب مجھے کبھی تنہا نہیں اس کو یہ چھوڑے گا۔ ڈر ہے کہ آگ زیادہ جلاؤ، اس کو آگ میں پھینکو اور یہ جل جائے، اور اتنی بڑی آگ جلانے کی کیا ضرورت ہے ایک انسان کے لیے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ڈر ہے کہ میرا رب مجھے کبھی بھی موت نہیں دے سکتا. سبحان اللہ. میں یقین تھا، یقین کامل تھا یقین اپنے رب پہ. ہاں مطلب بہت خوب. جو ان کا نہ ڈر ہونا ہے وہی جنت ہے. بہت خوب. وہی جنت ہے. تو انسان اپنی زندگی کے اندر زیادہ تر یہ کوشش کرے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں اللہ کا ڈر شامل کر لوں، موت کا ڈر شامل کر لوں. شاہ جی میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، اس زندگی کو اگر سنجیدہ ہو کے سوچنا شروع کرے نا، آپ کے سامنے ایسی داستانیں کروڑوں لوگوں کی. آپ قبرستان میں چلا جاتا ہوں نا، آدھا گھنٹہ قبروں پہ نام پڑھتا رہتا ہوں، اس پہ ڈیزگنیشن بھی لکھے ہیں، یعنی فلاں ولد فلاں، تاریخ وفات یہ، تاریخ پیدائش یہ، اور ساتھ اس کا رتبہ لکھا ہے. یہ دنیا میں یہ تھا، یہ دنیا میں یہ تھا، اس کے پاس یہ اختیار تھا. اللہ اکبر. اللہ. ٹھیک ہے جی، یہ سارا کچھ تھا. کیا اس کو موت کا ڈر بھی تھا؟ اور جو موت کا ڈر لے کے جائے گا، اور جب موت کا ڈر لے کے جائے گا تو اللہ کا ڈر لے کے جائے گا، تو پھر اللہ وہ قادر مطلق ہے جو فرشتوں کو اور زمین کو منع کر دے گا کہ اس کی میت کو کچھ نہ کریں، جیسے امانت کر کے دفن کرتے ہیں. استغفر اللہ. سبحان. بھائی اسلام کے اندر اسلام کی کتنی بڑی شہادت ہے یہ. میں نے دیکھی وہ میت 50-55 سال پہلے گجرات میں ایک بندہ دفن کر دیا. میں نے جنگ اخبار میں پڑھا. اس کا مطلب ہے میں چھوٹے ہوتے ہی میرے شعور میں یہ بات تھی. اس کی قبر کشائی کی، وہ پردہ لگا دیتے ہیں، کسی کو آنے نہیں دیتے. بہرحال انہوں نے جب وہ نکالی تابوت سا، شاہ صاحب میں نے اس کو اتنی دور سے دیکھا. اس جب انہوں نے اٹھایا نا، وہ انہوں نے شفٹ کرنا تھا کسی جگہ، وہ انہوں نے شیشہ کھولا یا جیسے کیا کیا یا ویسے کھلا تھا. وہ جو انہوں نے 4-5 ماہ پہلے وہ جو پھول، اس کے گلاب کے پھول کی پتیاں پھینکی تھے نا اس کی باڈی پر اور اس کے کفن پر، وہ شاہ جی خدا کی قسم تازی تھی. اللہ اکبر. بہت خوب. سبحان. اس رب سے نہیں ڈرو گے جس کو کان میں تم نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ یہ جو میت ہم دفن کر رہے ہیں اس کے لواقین نہیں ہے، تو جانتا ہے، یہ 1 سال کے لیے ہم امانت کر کے تیرے سپرد کر رہے ہیں اور تیری زمین اور تیری مٹی کے نیچے دفن کر رہے ہیں. اور اللہ نے اسی وقت یہ سرگوشی کی آپ نے اللہ کے کان میں، اللہ کے ہاں آپ نے سرگوشی کی. اللہ نے اسی وقت زمین کو حکم دیا کہ یہ جو لوگ سارے کھڑے ہیں یہ اس مردے کی، اس کی میت کی ذمہ داری مجھ پر ڈال رہے ہیں. اے زمین تو اس کو کچھ نہ کہنا. کیڑے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا بات. کیڑے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا بات. کیڑے کی کیا ضرورت ہے کہ اس کی باڈی کے قریب چلا جائے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور وہ میں نے دیکھی میت. میرا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا کے سارے کافر اکٹھے کر لیں، دنیا کے سارے کافر اکٹھے کر لیں، 6 ارب 6.25 ارب کافر اکٹھا کر لیں، تمام مسلک کے، ان کو ایک امانت کی بھی میت نکال کے دکھا دیں. ان کو کہیں کہ ہم نے یہ 6 ماہ پہلے دفن کی تھی. ہمارا رب پہ اس طرح عقیدہ ہے کہ ہمارا رب ہماری بات سنتا ہے. یہ میت دیکھ لو، اس کے کفن ہٹاؤ، اس کے وجود کو دیکھو. اس کا وجود کہیں سے گلا ہو، چھڑا ہو، اس میں کوئی کیڑا ہو، کوئی بدبو ہو، کہیں سے اس کے رخسار گر گئے ہوں، بال گر گئے ہوں، یا یہ آپ کو لگے کہ یہ ابھی 2 گھنٹے پہلے مرا ہے، تو پھر کلمہ پڑھ لو. کیا بات. پھر کلمہ پڑھ لو. بہت. تو اللہ نے فرشتوں کو ڈرا دیا، زمین کو ڈرا دیا. بہت خوب. ڈرا دیا نا، یہ نہیں کرنا، اس زمین پہ ڈر غالب کر دیا. آپ کا کلام شامل کر لیں. وہ میں چونکہ جو گفتگو کرتا ہوں اسی دن اس پہ لکھ لیتا ہوں. جی. ڈر انسان کو کمال عطا کرتا ہے. بہت خوب. بہت خوب. ڈر زبردست خیال بند ہے. ڈر انسان کو کمال عطا کرتا ہے. روز محشر کا خیال عطا کرتا ہے. بہت خوب. سوچتا ہے بندہ کہ اچھا روز محشر پہ آئے گا. کیا بات. ڈر انسان کو عروج جو ہے، عروج کمال. کیا بات. ڈر انسان کو کمال عطا کرتا ہے اور روز محشر کا خیال عطا کرتا ہے. بہت خوب. ٹھیک ہے جی. ڈر نہ ہو تو فرعون اور نمرود بن جاتے ہیں.
ڈر نہ ہو تو فرعون اور نمرود بن جاتے ہیں، ڈر نہ ہو تو فرعون اور نمرود بن جاتے ہیں، ڈر ہی تو فنا کا سوال عطا کرتا ہے، بہت خوب، ڈر ہی تو فنا کا سوال عطا کرتا ہے، ڈر انسان کو کمال عطا کرتا ہے، ڈر انسان کو کمال عطا کرتا ہے، روز محشر کا خیال عطا کرتا ہے، بہت خوب، زندگی ڈر ڈر کے جینے کا نام ہی تو ہے، زندگی ڈر ڈر کے جینے کا نام ہی تو ہے، زندگی ڈر ڈر کے جینے کا نام ہی تو ہے، ڈر ہی تو جنت کا جمال عطا کرتا ہے، واہ 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 واہ، کیا بات، ڈر ہی تو جنت کا جمال عطا کرتا ہے، کیا بات، ڈر انسان کو کمال عطا کرتا ہے، بہت خوب، یہ زندگی موت کے ڈر کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ زندگی موت کے ڈر کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ زندگی موت کے ڈر کے سوا کچھ بھی نہیں، ہر سانس یہی تو یہی تو خیال عطا کرتا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب، ڈر انسان کو کمال عطا کرتا ہے، تجھے بھولنے کی عادت ہے تو بھول جاتا ہے، تجھے بھولنے کی عادت ہے تو بھول جاتا ہے، وہی تو ہے جو عروج و زوال عطا کرتا ہے، وہی تو ہے جو عروج و زوال عطا کرتا ہے، تجھے بھولنے کی عادت ہے تو بھول جاتا ہے، تجھے بھولنے کی عادت ہے تو بھول ڈر اتار دیتا ہے دماغ سے، بہت خوب، بہت خوب، تجھے بھولنے کی عادت ہے تو بھول جاتا ہے، وہی تو ہے جو عروج و زوال عطا کرتا ہے، بہت خوب فراز صاحب، سب کچھ ایک ہی در سے مانگا جا سکتا ہے، سب کچھ ایک ہی در سے مانگا جا سکتا ہے، سب کچھ ایک ہی در سے مانگا جا سکتا ہے، جیسے میں نے آپ کو امانت کر کے امانت کی دفن کا ہوتا ہے، سب کچھ ایک ہی در سے مانگا جا سکتا ہے، وہی تو رب ہے جو بے مثال عطا کرتا ہے، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، ڈر ہی تو بے شک انسان کو وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، ڈر ہی تو انسان کو کمال عطا کرتا ہے، کیا بات، تو آخری شعر مہربان ہے، ہاں، سبحان اللہ، وہی تو رب ہے جو بے مثال عطا کرتا ہے، ڈر ہی تو ہے جو انسان کو شعور دیتا ہے، فرازی، ڈر ہی تو ہے جو انسان کو شعور دیتا ہے، فرازی، ڈر ہی تو ہے جو انسان کو شعور دیتا ہے، فرازی، جو گناہوں سے بچنے کی ڈھال عطا کرتا ہے، بہت خوب، جو گناہوں سے بچنے کی ڈھال عطا کرتا ہے، ڈر انسان کو کمال عطا کرتا ہے، اولیاء بہت بناتا ہے، ولی بناتا ہے، قلندر بناتا ہے، کیا بات، ڈر انسان کو کمال عطا کرتا ہے، اور پھر جنت بھی یہی دیتا ہے، روز محشر کا خیال عطا کرتا ہے، بہت خوب، فراز صاحب آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، آپ کے شکر گزار ہیں، آپ اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ ناظرین محترم، ڈر اور خوف ہی وہ رستہ ہے جو آپ کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔